बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नीलमा अहमद और आप देख रहे हैं UMT टीवी का स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम बहार आ गई। आज का हमारा मौजू है इल्म रोशनी है। आज हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है इल्म है, तो आपके नज़दीक इल्म क्या है? इल्म दरअसल तो हमें पता है कि इल्म का मतलब जानना है। अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉलेज, या जो इल्म हासिल करता है कहते इस तरह से भी कहते हैं तालीम हासिल करना। और एक ख़ास इल्म भी होता है अल इल्म, जो कुरान में जो टर्म आता है अल इल्म, उससे मुराद ये कि ख़ास इल्म, ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने कुरान में करीम में वारिद किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर और हम तक पहुँचा। ये वो ख़ास इल्म है और इसकी तफसीलात हम पर बाद में आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे हम बातचीत करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कौन कौन किस तरह के इल्म है और दरअसल इल्म की कितनी जहतें हैं जिसको हम तलाश कर सकते हैं आज मैं और आप मिलकर। तारीख़ भी गवाह है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इल्म को, उस ख़ास इल्म को हासिल कर कर अपनी जो है गवाही दी और उस इल्म की भी गवाही दी और उसको वो इल्म जो कि आज तक तमाम उलमा और असलाफ़ के ज़रिए से होते तक हम तक पहुँचा और वो उसकी फिर यानी उसका हुसूल भी उन्होंने किया, उसकी तरवीज भी की और उसको फैलाया भी। उसके असरात आज तक इस वक्त तक हमें नज़र आते हैं। असल में वो लोग बड़े ख़ास लोग भी थे जिन्होंने इस ख़ास इल्म को हासिल किया, क्योंकि उन्होंने इल्म को अमानत समझा और उस अमानत के अंदर उन्होंने फ़याज़ी बरती। फिर उनकी एक जो नेक नियति, इखलास और वो सारी चीज़ें फिर वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ इसमें लगा ली। उन उलमा ने, उन असलाफ़ ने, तबा ताबीन ने, सहाबा का नाम मुझे ज़ाहिर पहले लेना चाहिए उस तरतीब से, और आखिरी सांस तक उसका हुसूल भी किया, उसकी तरवीज भी की, उसको फैलाया भी और वो उसकी इशाअत की भी कोशिश की। उस जैसा जो एक मॉडल था वो हमारे लिए हमारे लिए एक ख़ास मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है जिसको हम अपने सामने रख सकते हैं। और आपकी इजाज़त से अगर एक इल्म का मैं नाम और ज़िक्र करना चाहूँ, वो भी एक इल्म जो है वो तो कुरान में आया, अल इल्म ख़ास इल्म जैसे मैंने बात की। एक और इल्म है जो कुरान कहता है लदुन्नी इल्म। लदुन्नी इल्म से मुराद भी एक ख़ास तरीन इल्म है जो इस इल्म से भी बुलंद दर्जा रखता है। और वो एक तो जैसे मैंने बात की वो उसकी 3 शक्लें हैं। एक तो वही है जो हमें मालूम है, दूसरा इल्हाम है और तीसरा वो इल्म है जो कि औलिया के ऊपर औलिया को दिया गया। वो ख़ास इल्म है, उसकी हम टेक्निकलिटीज़ में या उसमें तो नहीं जाएंगे, ना हम जा सकते हैं, ना हमारी ये बिसात है और ना हमारी ये सकत है, लेकिन वो उनके कुलूब पर वारिद होता था। जिस तरह सूरह कहफ के अंदर हमें नज़र आता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जब वो सफ़र कर रहे थे और जिस तरह से वो वाक़यात हुए तरतीब बर तरतीब हम पढ़ते हैं, तो उनको वो बार बार कहते थे कि ना मैं ये जो वाक़या हुआ है इसका जवाब बाद में दूंगा, इसलिए कि उनको तो वो ख़ास इल्म लदुन्नी इल्म अल्लाह ताला ने अता कर दिया था और उनको ये पहले से मालूम थी बात। तो ये वो ख़ास इल्म जो अल्लाह ताला उन पाक नफूस और उन पाक कुलूब अथर या जो पाकीज़ा कुलूब है उनके ऊपर वो वारिद करते हैं और ये बड़े नसीबे वालों को मिलता है। ये एक बुलंद तरीन इल्म है और इसमें ख़ता की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि ख़ास लोगों को अल्लाह अता करते हैं। थोड़ा सा सूफीज़म की तरफ चली गई हूँ लेकिन फिर मैं यहाँ पे रुकती हूँ। लेकिन ये है कि दरअसल इल्म एक समंदर है, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन ये मैंने मुख्तसरन आपको एक थोड़ा सा नक्शा बताया। बिल्कुल मैम, अगला सवाल हम आपसे ये करेंगे, अगर मैं आपसे अपने दिल की बात करूं
تو آپ کے نزدیک علم کی کیا، آپ علم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ علم کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ علم دراصل انسان کے، آدمی کے ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتا ہے، آباد کرتا ہے۔ یہ وہ علم جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا ہی آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا نا، دعا مانگنا سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا، اور پورے قرآن میں بھی پھر اس کا جواب آ گیا کہ جو تم ہم سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہو وہ اس راستے پہ چلنے کے طریقے کون سے ہیں۔ اور اس دعا کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے جواب دعا پورا قرآن جو تھا وہ مطلب ہمارے اوپر ہمیں دیا۔ پھر یہ کہ جنرلی دیکھیں نا، اگر بہت آسان الفاظ میں ہم بات کریں، آسان باتیں ہیں لیکن عمل میں مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا it's easier said than done، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایکشن speak louder than words، but the thing is کہ یہ بروں کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ وہ علم جس کی آپ نے ابھی مجھ سے پہلے بات کی، اور اگر ہم اس پیرائی میں اس کو دیکھیں، یہ علم، وہ علم جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ ایک برے کو بھی اچھا بنا دیتا ہے، دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے، اور دنیا میں امن اور امان کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، امن ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ سمجھ جاتا ہے نا کہ اس علم سے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور مجھے کیا طریقہ یا کیا رویہ اپنانا ہے، میرا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ آج کل تو ایٹیٹیوڈ بڑا ہے نا لوگوں میں، ینگسٹرز میں، کول ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے اگر کول ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے، بٹ دا تھنگ از کہ ہم کو جو علم اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک جو صحیح راستہ ہے اس حساب سے انسان رویوں کو بہتر کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے کہیں پڑھا بھی تھا، کہیں علم کی کوئی ٹاک ہونی تھی، تو جب پہلی ڈیفینیشن میں نے پڑھی کسی کی تو مجھے میرے ایسے دل کو جا کے لگی ہے کہ علم یا تعلیم وہ چیز ہے جو انسان کے رویوں کو بہتر کر دیتا ہے۔ اٹس اے بیہیویئرل چینج ایکچولی۔ اگر میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کرے، لیکن میرا بیہیویئر چینج ہونا چاہیے اور میں کسی سے بدلہ لینے والی نہ ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ اصل میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں تو یہ میرے اپنے ہی مطلب دل کی آواز ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علم جو ہے ایک مانند سمندر کے ہے، چونکہ میں کراچی میں میرا زندگی کا اولین وقت گزرا، سمندر سے مجھے بہت محبت ہے۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیاں، سمندر کی لہریں، سمندر تا حد نگاہ جاتا ہے، اوجھل ہو جاتی ہے آپ کی نگاہ، آپ کی انسانی آنکھ کی پہنچ نہیں ہوتی، لیکن سمندر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا ایک ایسا نظر آتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ میلوں گہرائیاں ہیں، جس کے اندر ظاہر جاتے تو ہیں ڈائیورز وغیرہ جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، غوطہ خور ہوتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، اس میں سے کیا لاتے ہیں؟ اس میں سے کیا لاتے ہیں؟ انمول موتی لاتے ہیں، سیپیاں لاتے ہیں، مونگے لاتے ہیں، تلاش کر کے لاتے ہیں، جو پھر لوگ اس کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، وہ آپ کو میوزیمز میں نظر آئیں گے۔ اسی طرح میں یہ بات میں خود بھی، میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں چاہے جس لیول پہ بھی ہیں، جب وہ گھبرا جائیں کسی بات سے، مشکل تو زندگی میں آتی ہے، ٹیسٹ آتے ہیں، آزمائش آتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ کہتی ہوں جیسے سمندر ہے یا دریا کی مثال لے لیں، سمندر کی پرزور پرجوش بکھری ہوئی لہریں آپ کو کیا پیغام دیتی ہیں، آپ کی دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیتی ہیں نا، اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں، وہ اتنا ان میں جوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی چٹان یا کوئی رکاوٹ آ جائے تو ان کے وہ جوش کو نا، وہ جو لہر ہوتی ہے وہ گزر کے چلی جاتی ہے آگے، یہ موجیں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ میرے خیال میں یہی چیز جو ہے، یہی خیال میرے دل میں آتا ہے کہ علم جو ہے یہ سمندر کے مانند ہے۔ میں اتنی ایج میری ہو گئی ہے، میں اپنی عمر کے لیے بھی کانشیس ہوں،
مجھے اندازہ ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اس وقت، بٹ مجھے لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب میں سمندر پہ نظر ڈالتی ہوں، میں آپ کو اپنی دل کی بات بتا رہی ہوں جو میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ جیسا سمندر ہے، میں نے اس سمندر میں سے کتنے قطرے اپنے لیے حاصل کیے، لگتا ہے دامن ابھی بھرا نہیں۔ آپ کی باتیں سن کے ایک سوال ضرور میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آج کل ہم جتنے بھی ینگسٹرس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں وہ جو ایک پیپر وہ حاصل کر لیتے ہیں جو ان کی رزلٹ کے فارم میں ہوتا ہے تو وہی اس کو تعلیم اور علم سمجھتے ہیں، تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ کی رائے اس میں کیا ہے کہ کیا صرف کتابیں پڑھ لینے سے علم مکمل ہو جاتا ہے یا ان کے بیہیویئرز اور ان کے ایٹیٹیوڈس کو بھی تھوڑا سنوارنے کی ضرورت ہے؟ جی، جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہیں پہ کوئی نشست تھی تو وہاں پہ علم کے اوپر بات ہونی تھی، انہوں نے مجھے بلایا تھا تو میں ویسے ہی تھوڑا سا دیکھ رہی تھی، تو میں نے جیسے ابھی سوری ریپیٹ ہو جائے گی بات، لیکن مجھے یہ بات ایسی جا کے دل کو لگی اور میں نے اپنے آپ کو بھی تولا اور ناپا، کیونکہ سب سے پہلے تو اپنی ناپ تول ہونی چاہیے اور سیلف کرٹیسزم ہونا چاہیے۔ آئی تھنک سیلف کرٹیسزم از اے وے ٹو ڈسکوری اینڈ ٹو ڈیولپ یور سیلف، اور اپنے آپ کو بہتر راستے پہ ڈالنے کے لیے، کہ علم دراصل رویوں کی بہتری کا نام ہے، علم انسان کے رویوں کو بہتر کر دیتا ہے اور یہی اس کا مقصود ہے۔ اگر چھوٹا سا لفظ، چھوٹا سا فکرہ اور اتنی بڑی بات اس کے اندر آ گئی ہے۔ اچھا، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کے چلوں کہ جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، بر صغیر پاک و ہند، تو آپ کو پتہ ہے نا انگریز نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کو پاکستان اور انڈیا میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ لارڈ میکالے نے ایک بات کہی تھی نظام تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ ہم 90% اپنے ملک کے اندر انگریز کا نظام تعلیم لے کر چل رہے ہیں۔ لارڈ میکالے نے یہ بات چیلنج کر کے کہی تھی اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ یہاں سے جو لوگ نسلیں آگے چلیں گی اور جو لوگ پیدا ہوں گے آگے جو چلیں گی وہ معاشی حیوان ہوں گے، معاشی حیوان، اکنامک ہیومنز، یا جس طرح سے بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں، کہ کیونکہ ان کا جو کریکولم ہے، جو نظام تعلیم ہے، جو ابھی ہم جو اتنا منتشر سارا ماحول اور افراتفری اور دیکھ رہے ہیں نا، کافی چیزیں الٹ پلٹ ہیں اس وقت معاشرے میں، صدیوں سے ہیں، جب سے صدیوں سے تو نہیں، 75 سال کی جو کہانی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو آپ کا سوال ہے، اکثر کو جب اس اہمیت کا، اس احساس کا، اس نالج کا، اس علم کا، العلم کا ادراک ہی نہیں ہے، جو کہ ہمارا بیج ہے، جو ہونا چاہیے تھا، جس سے وہ درخت نکلنا تھا، تو وہ ڈگریاں چاہے چیٹنگ کر کے لے لیں، چاہے سفارش کر کے لے لیں، چاہے خرید کے لے لیں، اور پی ایچ ڈیز بھی بن جاتے ہیں، وہ پھر معاشی حیوان ہی بنیں گے، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ مجھے کتنے بلز دینے، مجھے کیسا گھر لینا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے، مجھے کیسی گاڑی لینی ہے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں کون سا رویہ جو اپنانا ہے کہ ہم بہتر انسان بن کر زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، صرف شو والا جو ٹرم ہوتا ہے وہ نہیں، حقیقت میں دل سے کرنی ہے۔ بالکل، بڑا اچھا جواب دیا، اور میرے خیال سے میرے سننے والوں کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے۔ اور اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اپنا اگلا سوال کرتی ہوں، انسان کی نظر میں علم کا حصول کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، میں کسی سے بات کر رہی تھی، کسی ہماری میڈیا پرسن سے، ہم اسی ٹاپک پہ کچھ بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ یہ بھی ایک سوال رکھیے نا، کوئی ایک لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے یا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے پاس دنیا کا مالی لحاظ سے سب کچھ ہے، معاشی طور پہ وہ بہت مستحکم ہے، بزنسز ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی بہت اچھی ہے، چلے مرد کا اگزامپل لے لیتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی بڑا پیار محبت ہے، اور بس اس کے پاس علم
نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو کیا وہ کامیاب ہے یا وہ کس مقام پہ کھڑا ہے یا کھڑی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ علم جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کو فرنش کر دیتا ہے. علم از اے لائف سٹائل چینج, اٹس اے لائف سٹائل. علم کو جب ہم اس کا لباس پہن لیتے ہیں علم کا, تو وی آر اے ڈفرینٹ پرسن. اٹ ڈپینڈس علم اندر گیا ہے یا نہیں گیا ہے. اگر دل کے اندر چلا گیا ہے اور ہم نے لباس, پھر ظاہر ہمارا وہ آ گیا ہے اور ظاہر و باطن میں ہمارے کوئی تضاد نہیں ہے, تو پھر تو وہ علم جو ہے نا دراصل وہ مفید ہوگا. انسان کی لائف کا, اس کا ویژن, اس کی نظر, اس کا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کا, اس کی جو اینک ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. اگر کسی نے 1 پہنی ہے, کسی نے نہیں پہنی ہے, کسی نے 6 پہنی ہے, لیکن اس کا جو زاویہ ہے نا نظر کا وہ چینج ہو جاتا ہے, اور وہ زندگی کا ہر قدم اس علم کے ذریعے سے وہ آگے بڑھاتا ہے. اب کلام پاک میں 78,000 لفظ ہیں, الفاظ ہیں. تو جو پہلا لفظ ہے, ہم بار بار اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, اور وہ اقرا پڑھ, اس حوالے سے جو صورت ہے وہ بھی کہی, اور میرا دل تھا کہ میں اس کی تلاوت, آپ کو بہت خوبصورت تلاوت آپ اس کی خود بھی پڑھیں اور سنیں بھی, جہاں پہ ہمیں پتہ ہے نا سورہ علق کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھ, اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, جس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. تو منبع اور سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے. العلم, جہاں سے آپ نے پہلا سوال کیا, ہم نے گفتگو کا آغاز کیا, وہ ذات ہے, اس کا تو ہمارے پر بے انتہا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ انسان پر بے انتہا کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں یہ علم عطا کیا. انسان ہی کا احوال ہی اتنا ناشکری کا ہے کہ وہ اس علم کو نہ گریب کرتا ہے, اور نہ اس کو اپنی ذات کے اندر وہ بچھاتا ہے, اور نہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور نہ پھر دوسرے کا. لیکن اگر وہ اس کے برخلاف روش اختیار کر لے, جیسے علم حاصل کر لے اور علم کا لباس بنا لے, اور کاش میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں, تو وہی سلیقہ ہو جائے گا نا بندگی کا اور زندگی کا. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اگلا سوال آپ سے یہ ہے, انسان کے لیے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہاں, علم حاصل کرنا, یہ بات کی سوال کی ایکسٹینشن ہی ہو گئی تھوڑی سی. جی جی, اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں نا, جو ایک ہم نے العلم کی بات کی تھی نا پہلے, آپ کے جو ہم نے پہلے شروع میں گفتگو کی, تو وہ خاص علم ہے. اب وہ علم, خاص علم جو ہے وہ قرآن کا علم, دین کا علم. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے میسیج دیا انسانوں کو دیا ہے, یا ایھا الانسانو یا ایھا الذین آمنو, یعنی ہیومینٹی کو دیا ہے. بعض دفعہ ہم تھوڑا سا ہمارا فوکس چھوٹا ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں مسلمانوں کو, نہیں, اللہ تعالیٰ نے پوری ہیومینٹی کو میسیج دیا ہے قرآن کریم کا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ذاریات کے اندر کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں, یعنی اللہ کی عبادت کریں. اب اللہ کی عبادت کیا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, توحید سے تو بات شروع ہوئی نا. کیا صرف وہی عبادت ہے, یا تسبیح کے دانے 1000, 2000, 3000, 100 وہ گنتی نہیں. عبادت سے مراد ہے بندگی رب, رب کی بندگی کے سانچے میں ڈھال لینا. لیکن یہ کہ رب کے بندے بن جاؤ, تو جب رب کے بندے بن جائیں گے تو ہم اگر ہمیں کوئی خوشی ملے گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, اگر کوئی مشکل آئے گی تو کہیں گے رب صبر کرتے ہیں آپ کے راستے میں, خوشی سے صبر کرتے ہیں. تو بس اس کے اوپر بات تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن العلم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کے اندر بنیادی عقائد آ جاتے ہیں جو قرآن میں ہیں.
ایمانیات آ جاتی ہے، معیشت آ جاتی ہے، معاشیات، اکنامکس، فائنانس، ایمان، انگریزی میں بتا دیتی ہوں، اور جو ہمارا سارا پریئر سسٹم ہے جس کے جو میں نے بھی بات کی، نماز وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اخلاقی ہدایات، کیسے بیہیو کرنا ہے، بیہیویئر کیا ہو کسی، ہے نا، جنرل بیہیویئر، اخلاق کیسا ہو. تو لہٰذا اگر علم حاصل کر لیتا ہے کوئی شخص مسلمان ہے تو پھر وہ اگر جاہل رہتا ہے تو پھر یہ دو متضاد باتیں ہو جائیں گی. تو علم کے بغیر، آخری بات یہ کروں گی کہ علم کے بغیر نہ انسان خدا کی صحیح معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی ذات کی پہچان کر سکتا ہے، جبھی وہ اشرف المخلوقات کہلائے گا. کاش کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے. علم روشنی ہے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نیلما احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.